अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम जिलानी शाद। आप देख रहे हैं देखो बलूचिस्तान। जैसा कि आपको मालूम मालूम है कि हमेशा हम जो है किसी नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में पेश होते हैं। हमें खुशी है कि आज हमारे जो मेहमान हैं प्रिंस आगा उमर जान साहिब हैं, जो कि सिटिंग सेनेटर भी हैं और 2027 तक जो है ये सेनेटर हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इलेक्शन के हवाले से तो माहौल इंतहाई गर्म है और प्रिंस आगा उमर जान साहब जो है वो इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं और ये NA 264 से और हल्का PB 46 से और हल्का PB 44 से ये जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मजीद हम इनसे मालूम करेंगे कि ये आया कहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि आगाजान से जो है शेर हासिल गुफ्तगू करें ताकि आपको भी मालूम हो सके। अस्सलाम आगाजान। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है सर? अल्लाह का खैरियत शुक्र है से जी, आप ठीक बिल्कुल। ठाक है? मैं आपका तबीयत जी ठीक? शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और इधर हमें आपने मौका दिया कि अपने ख्यालों का इज़हार कर सकें। मेहरबानी होगी। सबसे पहले तो ये है कि माशाल्लाह आप खान फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और बलूचिस्तान चूँकि एक कबायली सूबा है और यहाँ पर कबायली मामलात हर वक़्त रहे हैं और कबायली हवाले से अगर देखा जाए तो रिसेंटली जो है आपका एक अहम किरदार रहा है, ख़ास तौर पर अगर डिस्ट्रिक्ट कच्ची को देखा जाए, जहाँ पर अबड़ो और लेहड़ी कबाइल का जो तनाज़ा चल रहा था और ये अरसा दराज़ से ये मामला चल रहा था। आपने इसको हल किया, ये किस तरह मुमकिन हो सका? जी, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ खैर-ख़्वाही बहुत ज़रूरी है। इस्लाम में भी इसका बहुत बड़ा तरजीह है। वो बोलते हैं कि आप किसी के खैर में पढ़ते हैं, तो वो 40 दिन इतिकाफ़ में भी आप हरम शरीफ में रहे ना, उससे भी ज़्यादा जो है वो ये है कि आप किसी के खैर में जाएँ। तो मैं समझता हूँ आज खैर-ख़्वाही जो है बलूचिस्तान में बहुत कम हो गई है और क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो आपका इलेक्शन है। इलेक्शन वाहिद चीज़ है कि वो लोगों को एक दूसरे से दूर करता है और उसमें लाजिम बात है कि आपके फेवरेटिज्म शुरू होता है कि ये कौम मेरे साथ खड़ा है या वो कौम मेरे साथ खड़ा है। तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ लोग जो है ना ज़्यादा खैर ख्वाही को आजकल तरजीह नहीं देते कि मेरे वोट खराब ना हो। तो मैं समझता हूँ कि कबायली लोग हैं, जो हम सारे कबायली लोग हैं, हमें जो है कबायलियत को और इस फसादों को जो है ना सबसे तरजीह ज़्यादा देना चाहिए। इसको दीन भी यही कहता है इसमें, और हमारा जो कबायली निज़ाम भी यही कहता है कि हम अपने तनाज़ों को खुद आएँ ख़त्म करें। इस तरह के हालात बढ़ गए हैं, आपको पता है कितने इसमें खून खराबे हुए हैं, कितने घर उजड़े हैं, चाहे दोनों तरफ से। और ये कच्ची का मामला नहीं था, ये मैं समझता हूँ सिंध बलूचिस्तान का मामला था और इससे 30 से ज़्यादा कबाइल उस तरफ थे और इससे 30 से ज़्यादा कबाइल इस तरफ थे। तो ये अगर जंग बढ़ता तो ये मैं समझता हूँ कि क्वेटा से शुरू होके सिंध तक ख़त्म होता, क्योंकि इसमें जो मैं देख रहा था एक बहुत बड़ा जंग मैं देख रहा था और ये सौों में लोग इसमें खुदा न खास्ता ज़ाये होते। तो इस वजह से अपने घर की ज़िम्मेदारी मैंने समझी। एज़ कलात फैमिली, एज़ खान कलात यहाँ नहीं है, तो मैं समझा कि इस मसले में मुझे पढ़ना चाहिए कि इसमें कोई भी पेशरफ्ती नहीं कर रहा था। ये 40 साल से मामला चल रहा था, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए और काफ़ी उस वक़्त जब हमने दिए तो कम से कम 8 शहादतें इसमें हुई और काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुई। तो हम गए, हमने सबसे पहले जंगबंदी कराई और उस जंगबंदी के बाद ये 1 महीने की जंगबंदी में हमने अल्हम्दुलिल्लाह 40 दिन में हमने इस मसले को हल करवाया। इसमें हमारे साथ सालिस भी थे, हमने बड़ी मेहनत की, 40 दिन में दिन-रात लगाया और अल्लाह के फ़ज़ल से हमने अल्लाह की रज़ा के लिए एक चीज़ की। इसमें मैं समझता हूँ कि सरेआब के जितने हमारे कौम थे, ब्रोई कबाइल के, बलूच कबाइल के, वो सारे इसमें इन्वॉल्व थे और शहादतें भी यहाँ से हुई। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने हमारी रहनुमाई की और एक बहुत बड़ा मसला हमसे हल अच्छा, करवाया। ये तो ज़िला कच्ची का मामला था, जिस तरह आपने फरमाया कि ये सिंध और बलूचिस्तान का मामला था। ज़ाहिर है अबू कबाइल सिंध में काफ़ी तादाद में आबाद हैं, तो ज़ाहिर है वो उनका साथ दे रहे थे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि कबायली सूबा है, तो यहाँ पर दीगर कबाइल भी आपस में जो हैं दस्तगिरेबान हैं और कई किस्म के जो मामलात उनके सामने हो चुके हैं। इस बारे में भी आया आपने कोई ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया है, ऐसा कोई लाए-अमल बनाया है कि इन मामलात को भी हल किया जाए? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें आपके शावानी और अबड़ों के भी मामले हैं, जी, इसमें लेडी और माछी के भी मामले हैं और मुख्तलिफ शावानी कौम के आपस में भी रंजिशें हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ-जहाँ हमारी दस्त रसाई हो रही है, क्योंकि देखिए आपको पता है ये आसान चीज़ें नहीं हैं। जहाँ लोग बीच में शहीद हुए होते हैं या लाशें बीच में होते हैं, तो उनको मनवाना, बिठवाना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए करें तो बहुत आसान होता है, मगर इधर अना के मसले ज़्यादा हैं। सही। तो जब तक उनके साथ बात करना, जैसे बोलते हैं एक ज़मीन सख्त होता है तो पहले आप उसको पानी लगाते हैं कि वो नरम हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं, सबको अल्लाह का वास्ता भी दे रहे हैं, दीन का,
اور ساتھ میں قبائلی جو شخصیات ہیں ان کو بھی ان کے پاس بھجوا رہے ہیں کہ جہاں سے جی کوئی نقصان ہوتا ہے نا تو بولتے ہیں جس زمین پہ آگ جل رہی ہوتی اسی زمین کو پتہ ہوتا ہے. تو ہم اس طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے پیش قدمی کر رہے ہیں کہ معاملوں کو آہستہ آہستہ ہم بہتری کی طرف لے جائیں. آغا جان، اگر دیکھا جائے تو آپ سینیٹر بھی ہیں اور آپ کا جو ٹرم ہے وہ 2027 کو پورا ہو رہا ہے اور آپ سکون سے 2027 تک رہ سکتے ہیں. اس کے باوجود آپ نے یہ مشکل مرحلہ الیکشن کا کیوں کر چنا؟ اور اس کے علاوہ جو آپ قومی اسمبلی NA 264 سے بھی امیدوار ہیں، حلقہ PB 46 سے بھی آپ امیدوار ہیں، اس کے علاوہ حلقہ PB 44 سے بھی آپ امیدوار ہیں. آخر یہ کیا وجہ ہے ان جھمیلوں میں پڑنے کی بجائے آپ 2027 تک سکون سے آپ سینٹ کو بھی انجوائے کر سکتے تھے؟ یہ جی کافی سوال پہلے ہی مجھ سے پوچھا گیا. تو اس کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ جہاں تک سینٹ ہے وہ میرے حد تک میں بہت کمفرٹیبل ہوں. اگر میں اپنے حد تک کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو قومی خدمت ہے، جو اپنے عوام کا خدمت ہے، میں وہاں سے اس طرح نہیں کر سکتا ہوں. کیونکہ اپر ہاؤس جو ہے نا اس کا لیجسلیشن کے ساتھ تعلق ہے، اس کا گراؤنڈ ورک جو ہے نا گراس روٹ لیول کے ساتھ کنیکٹڈ، جہاں آپ کے لوگوں کے مسائل ہیں اس کو آپ وہاں سے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہوتا. میں کہہ رہا ہوں ایز میرے کمفرٹیبل لائف میں بہت ایک اچھا زندگی گزار سکتا ہوں، میں اپنی فیملی وہاں شفٹ کر سکتا ہوں. تو جب سے میں سینیٹر بنا ہوں میں نے فیملی شفٹ نہیں کی، میں نے فیملی کوئٹہ میں ہی رکھی ہے. تقریباً میرے خیال ایک MNA سے زیادہ میں کوئٹہ آیا ہوں، بلوچستان کے ساتھ تعلق رکھا ہے. میں تقریباً منیمم 6 فلائٹ میکسیمم 9 فلائٹ میرے مہینے کے یہاں ہیں جو میں کوئٹہ آیا ہوں اپنے عوام، کیونکہ ہمارے میٹنگز ادھر بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ٹائم 3 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے میں آیا ہوں. میں نے حلقے کو ٹائم دیا ہے یا فیملی کو ٹائم دیا ہے. تو اس وجہ سے جب تک دیکھیں ایک ویژن کے ساتھ ہم چل رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں اور بہتر طریقے سے کریں. اور اللہ کا شکر ہے 2018 کا جو ہم نے نیشنل اسمبلی الیکشن لڑا اس وقت سے ابھی تک ہم اپنے 5 سال سے عوام کے ساتھ ان ٹچ ہیں. ہمارے پاس کوئی منسٹری نہیں تھی، سینٹ بھی اس وقت نہیں تھا، 2021 میں سینٹ آیا. مگر ہم نے علاقے میں مختلف اقوام کے لیے جو جن نے ہمارے ساتھ دیا. آج بھی اگر آپ سریاب میں جائیں تو آپ ہمارے ٹیوب ویلز، روڈ، نالیاں، بجلی کے کام، ٹرانسفارمرز جو بھی ہیں جو ہمارے سے ہو سکا. ہم نے نہیں کہا کہ ہم نے کوئی پہاڑ لوگوں کے لیے اتارے، مگر جو ہاتھ میں تھا ہم لے کر آئے. حالانکہ مخالفت بہت زیادہ تھا. ہمارے نیشنلسٹ پارٹی سارے جو ایک سلوگن انہوں نے ہمارے خلاف نکلا کہ جی یہ منتخب نہیں ہے، غیر منتخب لوگ جو ہیں سریاب میں کام کریں. تو میرے اوپر ہی شروع ہوا تنقید جو شروع ہوئی. اور ہمارا آخری فنڈ کوئی 50 کروڑ کا تھا، اس کو بھی روکا گیا. اور بڑے لیڈروں نے جو ہے CM کو فون کیا کہ اگر آپ نے ان کو فنڈ دیے تو ہم پھر آپ کی گورنمنٹ سے الگ ہوں گے. تو یہ نیشنلسٹ لوگوں کا کام ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ عوامی طریقے سے جو خدمت ہو سکتی ہے وہ ایک پروونشل سیٹ سے ہو سکتی ہے یا ایک MNA کی سیٹ پہ ہو سکتی ہے. اگر کوئی آپ کے پاس کوئی منسٹری آئے تو آپ اچھی طریقے سے عوام کی خدمت کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ سب جو ان جمیلوں میں آپ پڑے ہیں، جبکہ آپ نے خود فرمایا کہ آپ سینٹ کو 2027 تک انجوائے کر سکتے تھے، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے گراؤنڈ پر سریاب چونکہ گنجان آباد علاقہ ہے اور مسائلستان ہی اگر ہم سریاب کو کہیں تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا. اس کے باوجود آپ نے جو آپ لوگ کی جو بلوچستان عوامی پارٹی کی سابقہ حکومت کے دور میں آپ نے کافی سارے کام بھی کرائے ہیں، چاہے وہ حلقہ PB 44 ہو، چاہے حلقہ PB 46 ہو. آپ نے وہاں پر بے انتہا کام کرائے ہیں اور لوگ کافی اپریشیٹ بھی اس بات کو کرتے ہیں. آیا اب جو ہے کیا صورتحال ہے؟ وہ جو بلوچستان عوامی پارٹی تھی وہ آج کس صورتحال میں ہے؟ دیکھا یہ گیا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی سے کچھ لوگ مسلم لیگ نون کو جوائن کر چکے ہیں، کچھ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر چکے ہیں، کچھ لوگ آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. جی بڑا اچھا سوال ہے یہ. لیکن سب سے پہلے جو ہے لوگ یہی سمجھتے تھے بلوچستان عوامی پارٹی ختم ہوگی. میں صرف پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کیوں بنی. اس کی سب سے بڑی وجوہات یہ تھی کہ ہمارا جو مرکز ہونا وہ بلوچستان کی جو ڈیسیجنز ہیں وہ بلوچستان میں لیے جائیں. اور آپ نے دیکھا کہ سارے بلوچستان کے ڈیسیجنز یہیں لیے گئے. کیونکہ اگر آپ پیپلز پارٹی کا بولیں تو اس کے سارے ڈیسیجن سندھ سے لیے جاتے ہیں، اور نون کا اگر آپ بولیں وہ سارے لاہور سے لیے جاتے ہیں. تو اسی بیس پہ بلوچستان عوامی پارٹی وہ کس طرح بنا؟ وہ سارے الیکٹیبلز کو ایک ساتھ کیا گیا. سارے الیکٹیبلز ایک ساتھ ہوئے تو ایک پارٹی بنی، جس پہ تنقید بھی بہت ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی دیکھیں ہر پارٹی کو اختیار ہے کہ اس کے جو ممبرز ہیں وہ کسی بھی پارٹی میں جائیں. آپ اگر ہر کسی کا ڈیٹا بیس نکالیں تو ہر کسی نے کوئی 6 دفعہ شاید پارٹی بدلے ہوئے. تو اس کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ جب الیکشن آتا ہے آپ دیکھتے ہیں ایک ہوا چلتی ہے، تو اس ہوا کی وجہ سے پھر لوگ پارٹیاں چھوڑ کے دوسرے پارٹیوں میں جاتے ہیں.
اسی طرح جب ہوا چلی پیپلز پارٹی کی تو آپ نے دیکھا بڑے لوگ پیپلز پارٹی میں چلے، پھر ہوا چلی کہ جی نون کا ہے تو بڑے لوگ جو ہے بھاگے اس طرف. اس لحاظ سے لوگ جانے سے کوئی پارٹیاں ختم نہیں ہوتی. اگر آپ دیکھیں مسلم لیگ نون جو ہے کتنی بڑی پارٹی ہے، مگر اگر دیکھا جائے بلوچستان کا اس میں ایک سیٹ بھی نہیں تھا. اسی طرح نیشنل پارٹی کتنی بڑی پارٹی ہے بلوچستان کی، تو اس کا بھی ایک سیٹ ایم پی اے نہیں تھا. تو لہٰذا بلوچستان عوامی پارٹی اس وقت میرا خیال چوتھے نمبر پہ پورے پاکستان میں تھی. 41 الیکٹیبلز تھے ہمارے، 12 سینیٹر تھے، 5 ایم این اے تھے اور کوئی 24 ایم پی اے تھے. تو ابھی ظاہری بات ہے کچھ پیپلز پارٹی میں گئے ہیں، کچھ یہاں گئے ہیں. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ بلوچستان عوامی پارٹی نیکسٹ گورنمنٹ بھی بلوچستان عوامی پارٹی بنائے گی. اچھا، اس کے علاوہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں بھی جو ہے الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کی آوازیں گونجتی رہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کئی لوگ کئی قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ چاہے بلوچستان ہو یا کے پی کے ہو، یہاں پر موسم سرد رہتا ہے، خصوصاً بلوچستان کے جو مسائل ہیں یہاں پر امن و امان کی صورتحال جو ہے الیکشن کے قابل نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ہو پائیں گے؟ اگر ہوں گے تو کیا واقعی حالات اتنے خراب ہیں بلوچستان کے یا کے پی کے؟ جی حالات تو آپ کے سامنے ہیں. دیکھیں جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اس سے کوئی بھی اپنا جو ہے آنکھیں بند نہیں کر سکتا. آپ کے سامنے 12 ربیع الاول کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا. بلوچستان میں دیکھیں جس زمین پہ آگ جل رہی ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی کہا انہی لوگوں کو پتا ہوتا ہے. 12 ربیع الاول پہ 30 سے زیادہ شہادتیں ہوئیں، تقریباً 30 شہادتیں ہوئیں اور کوئی 90 لوگ زخمی ہوئے. اور جو 90 لوگ زخمی بھی ہوئے وہ بھی تقریباً وہ لائک بولتے ہیں نا آدھے آدھے لائف ہو گئی ہے. اسی دن جو ہے اگر آپ نے دیکھا لولائی میں ایف سی کیمپ پہ اٹیک ہوا. تو دیکھیں یہ ریالٹیز ہیں. اگر نوابزادہ سراج خان کا آپ دیکھیں جو واقعہ ہوا رنگڑ میں، اس میں بھی آپ دیکھیں 200 سے اوپر شہادتیں ہوئیں. تو مطلب اگر ابھی بھی ہم ریالٹیز نہیں دیکھ رہے اور ہم کہہ رہے نہیں جی بلوچستان کی حالت بالکل ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ غلطی ہے. اس سے پہلے حیدری صاحب پہ بھی مستنگ میں اٹیک ہوا، ایک اور جمعیت کے بہت بڑے حافظ احمد اللہ صاحب، ان پہ بھی مستنگ میں اٹیک ہوا. کوئٹہ میں بھی ہر ایک آدھ دن دیکھیں کوئی نہ کوئی بلاسٹ، کوئی نہ کوئی چیز. تربت میں دیکھیں اسی طرح حالات ہیں. تو یہ حالات تو ہیں خراب، ٹھیک ہے نا، اور پہلے بھی تھے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ذمہ دار ہو. کل دیکھیں اگر ہم یہ ذمہ داری کسی پہ نہ ڈالیں تو کل بولیں گے جی آپ لوگ جو سارے ایوانوں میں بیٹھے ہیں کیوں آپ نے بات نہیں. ادھر مصیبت ہے کہ بات کرے بھی مصیبت اور نہ کرے پھر بھی مصیبت. تو ہم نے کم سے کم یہ کیا کہ الیکشن کمیشن اس کا ذمہ دار ہو کل، کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ثانیہ ہوتا ہے تو کوئی رسپانسبل ہونا چاہیے اس کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں 8 فروری کو؟ مجھے جی الیکشن بالکل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور میں نے کہا جی پاکستان اور بلوچستان کا حل ہی الیکشن ہے. دیکھیں الیکشن سے دور ہٹنا میں سمجھتا ہوں وہ ملک کے لیے، کیونکہ ہم جو اکنامیکل کنڈیشن سے پاکستان گزر رہا ہے سب سے بڑا بحران ہمارے لیے وہ ہے. دیکھیں اس وقت بے روزگاری آپ دیکھ رہے ہیں پیک پر ہے، فنڈز ہمارے پاس ہے نہیں، یہ بھی بڑے مشکل سے الیکشنز ہو رہے ہیں، اس کے لیے فنڈز دیے جا رہے ہیں. تو ہمارا حل ہی ڈیموکریسی کی طرف ہے. اچھا، یہ نگران جو حکومت ہے اس کی کارکردگی کو چاہے بلوچستان میں ہو چاہے پاکستان سطح پر ہو، آپ کس طرح سے دیکھیں؟ دیکھیں ہر کوئی اپنا کوشش کر رہا ہے. اس وقت دیکھیں نگران حکومت ایسے ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی پاورز نہیں ہوتے، نہ وہ کوئی فنڈ دے سکتے ہیں، نہ کوئی فنڈ لگوا سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں وہ صرف ایک کیئر ٹیکر کی طرح ہوتے ہیں، وہ ایک نظر رکھ رہے ہیں بس. وہ میرا خیال اچھے الیکشن کروا لے تو میرا خیال سب سے مین کام ان کا وہی ہوگا کہ ایک اچھی طریقے سے ایک صاف شفاف الیکشن کروائیں اور ایک پرامن طریقے سے کروائیں. تو میں نے کہا وہ اپنا ذمہ داری پورا کریں. اچھا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ اچھے اور صاف شفاف الیکشن، تو بلوچستان میں ہو چاہے پاکستان کی سطح پر ہو، ہمیشہ سے ہارنے والا کینڈیڈیٹ جو ہے چاہے ہارنے والی پارٹی جو ہے وہ یہ واویلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، ریگنگ ہوئی، ہمارا جو ووٹ تھا وہ چوری ہوا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں یہ شفاف ہوں گے؟ جی میرے خیال شفاف ہوں گے، کیونکہ دیکھیں نمائندگی سب کی ہے. آج ڈیجیٹل دور ہے، اس میں آپ کسی چیز کو چھپا نہیں سکتے ہیں. آپ نے پہلے بھی دیکھیں کہ کافی ری الیکشنز ہوئے ہیں اور اس پہ جو بھی کینڈیڈیٹس تھے جو سمجھ رہے تھے وہ جیتیں گے یا وہ جیتیں گے، کئی جگہ پی ٹی آئی جیتی ہے تو کئی جگہ نون بھی جیتی ہے اور کئی جگہ پیپلز پارٹی بھی جیتی ہے. تو اگر اس طرح کی بات ہوتی تو اس طرح یہ الیکشنز نہ ہوتے. تو ابھی بھی کی بھی الیکشنز ہیں، ڈیجیٹل دور ہے، کوئی چیز کسی سے چھپے گی نہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کسی کے ہاتھ میں ایک فون سیٹ ہے، تو اگر کہیں کچھ ہوگا اور ہر کسی کی نمائندگی ہے ہر پولنگ اسٹیشن میں، یہ تو نہیں ہے کہ سب کی آنکھیں بند ہیں، تو ہر پارٹی کی نمائندگی ہوگی تو وہ سب کے سامنے. اور اگر کچھ پرابلم ہوگا تو اسی وقت میرا خیال وہ سوشل میڈیا اور میڈیا پہ نظر آئے گی. اچھا، اس کے علاوہ اگر پی ٹی آئی کی بات نہ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی. آیا آپ کیسے دیکھتے ہیں، کبھی بلے کا نشان چھینا جا رہا ہے، کبھی دیگر معاملات ہیں،
تو آپ پی ٹی آئی کو اس انتخابات میں کہاں پر دیکھتے ہیں؟ کہیں وہ بائیکاٹ کرنے تو نہیں جا رہے؟ نہیں جی، میرے خیال بائیکاٹ ان کے لیے نقصان ہوگا، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی اگر آپ نے دیکھا ہو نیشنل اسمبلی میں انہوں نے بائیکاٹ کیا تو اس سے پی ٹی آئی کا بہت بڑا نقصان ہوا. تو میرے خیال جو پروسیس پولیٹیکل ہے اس کو پولیٹیکلی رہنے دیں. اچھا، تو آپ آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں جی بس یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو ووٹ کا استعمال بہت اچھی طریقے سے کریں، چاہے وہ جس کو بھی دیں، کیونکہ جو ووٹ ہوتا ہے ان کا نمائندہ ہوتا ہے. اگر وہ کسی بھوکے بندے کو لائیں گے یا وہ اس کو وہ ویژن نہیں ہے، تو دونوں طریقے سے میں سمجھتا ہوں علاقے کو اور صوبے کو نقصان ہوگا. اس کی وجوہات یہ ہے کیونکہ اگر وہ بھوکا ہوگا تو سب سے پہلے وہ اپنے گھر کو بھرے گا، ٹھیک ہے، پھر اپنے خاندان والوں کو بھرے گا. وہ جب تک ٹائم ہو 5 سال پورے ہو جائیں گے اور چند چیزیں ہی نظر آئیں گی. کیوں جو ہم نے ماضی میں دیکھا، لوگ ایسے تھے کہ ان کے اپنے رشتہ دار سارے ٹھیکیدار تھے، ان کے اپنے رشتہ دار سارے ایکس سی این اور ایس ڈی او تھے، اور خود جو ہے ایم پی اے جو تھا وہ اس کا اسکیم تھا. تو میں نے کہا آج اگر آپ مڑ کے دیکھیں ہمارے علاقوں میں، تو آج ان کی نمائندگی جو ہے کافی کم ہو گئی ہے. وہ پہلے ہمیں کہتے تھے کہ منتخب نامنتخب، تو ابھی ان کو خود پتہ چل جائے گا کہ کتنے منتخب یا نامنتخب وہ ہوں گے. کیونکہ لوگ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں آج ہمارا جوان، آج ہمارے لوگ جو ہے نا وہ بہت اویئرڈ ہے. وہ صرف میں نے کہا یہ ٹیلی فون صرف نہیں ہے، یہ آپ کا پورے دنیا آپ کے ہاتھ میں، اور اس سوشل میڈیا میں آپ کو ہر کسی کی کارکردگی نظر آتی ہے. اگر ہم نے کچھ اچھا کیا ہے تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں ان نے کچھ اچھا کیا ہے تو ان کے ساتھ، کیونکہ آپ کے نمائندہ ہی ہے جو آپ کے صوبے کو یا آپ کے علاقے کو آگے لے جا سکتا ہے. کیونکہ اگر الیکشن پروسیس اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہر چیز ہی آج آپ کا ووٹ ہے اگر اس کا صحیح استعمال کریں. ہمارے علاقوں میں آپ نے دیکھا کہ پسماندگی اگر آج ہے، آدمی کو افسوس بھی ہوتا ہے کہ آج دارالخلافہ کوئٹہ کہلاتا ہے، مگر اگر آپ سریاب کی طرف جائیں تو کیا حال تھا 2018 میں. 2018 سے آج آپ دیکھیں بلوچستان عوامی پارٹی نے آج سریاب روڈ نکالا ہے، آپ کے سامنے ایک خوبصورت روڈ نکلا ہے جس سے ہماری ویلیو زمینوں کی کتنی بڑھ گئی ہے. شاوانی ایوینیو نکلا ہے آج، اس ایک خوبصورت روڈ ہے کہ کم سے کم کوئی آتا ہے. دیکھیں سریاب روڈ کا مطلب یہاں سے لنڈن تک یہی روڈ جاتا ہے، یہ ایک انٹرنیشنل روٹ ہے. تو جو اندر آتا ہے بھی تو کم سے کم اس کو پتہ چلے کوئی شہر میں آیا ہے، کوئی دارالخلافہ میں انٹر کیا ہے، اور اگر یہاں سے جاتا بھی ہے تو کم سے کم اس کو لگے کسی شہر سے وہ گزر رہا ہے. کیوں کراچی کا رستہ بھی یہی ہے، چاہے پنجاب سے چاہے سندھ سے یہی رستہ آتا ہے. تو آج اگر آپ دیکھیں گرین بسز آئیں، گرین کارڈز، ہیلتھ کارڈز آئیں، جو اسپورٹس کمپلیکسز بنیں، جو آپ کے فٹ سولز بچوں کے لیے بنے، یہ سارے ڈیولپمنٹ جتنی بھی ہوئی ہے تو وہ ہماری پارٹی نے کی ہے. اس کو کوئی اور اون نہیں کر سکتا ہے بغیر بلوچستان عوامی پارٹی، کیونکہ جی لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مگر کام جو ہے پارٹیوں کے ہوتے ہیں. تو جو کل تک سوچ رہے تھے کہ بلوچستان عوامی پارٹی ختم ہوگی، انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو وہ حقیقت ان کے سامنے پھر آئے گا اور ان کو آئینہ دکھائے گا کہ پہلے بھی ہم ہی بلوچستان کے ساتھ کھڑے تھے اور ابھی بھی ہم ہی بلوچستان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. دوستو آپ نے دیکھا اور سنا، انتہائی محترم شخصیت تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے حوالے سے بات کی جائے، ان سے جتنی گفتگو کی جائے، میں سمجھتا ہوں بہت کم ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے ہم مزید ان کے ساتھ گفتگو آئندہ کسی اور وقت آپ کو سنائیں گے، اور ان کے دل کے احوال بھی آپ کو سنائیں گے. اب اجازت دیجیے گا اپنے غلام جیلانی شاد کو. السلام علیکم. وعلیکم